हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सुहेर आब्दी साहब और मुफ्ती सैयद ज़ैक़म अली करदेज़ी साहब। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो कि पता नहीं क्यों, क्योंकि एक रिवायत भी है और इस महीने में अल्लाह ताला की राह में जो भी हम खर्च करते हैं, जो भी इबादत करते हैं, उसका सिला, उसकी नेकी हमें कई गुना मिलती है। तो पूरे साल लोग अपनी कैलकुलेशन करके ज़कात जो सालाना निकालते हैं वो इसी माह मुबारक में करते हैं। तो ज़कात से जुड़े हुए बहुत सारे सवालात हैं और आइए उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर गर्देज़ी साहब आपकी तरफ ये सवाल मैं लेके आऊँ कि लोगों के लिए अगर आसान कर दीजिए। लोग समझते हैं कि आपकी जितनी भी चीज़ें आपकी मिल्कियत है, मिसाल के तौर पे आपका मकान है, आपकी गाड़ी है, जो कुछ आप ओन करते हैं, क्या सब चीज़ों पे ज़कात है या वो माल जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहा, जो आपकी जमा पूंजी बनती है और साल भर से आपके साथ हो, तो उस पर ज़कात वाजिब है? इसकी ज़रा क्लैरिटी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। ज़कात से मुताल्लिक़ बुनियादी तौर पे ये जान लिया जाए कि ज़कात सोने चांदी पे तो हर सूरत में है जी, चाहे वो डली की सूरत में है, ज़ेवरात की सूरत में है, या उसकी कोई भी शक्ल है, सोने चांदी पे हर सूरत में है। और बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ज़रूरियात से ज़ायद अगर हैं, हाजात असलिया से ज़ायद हैं, तो उन पर ज़कात वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर गाड़ी है, बंगला है या दीगर इस तरह की अशिया जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो वो चूँकि इस्तेमाल में हैं और ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो चाहे वो कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। यानी एक के शख्स के पास अगर 2 मकानात हैं और दोनों में उसकी रिहाइश है, कुछ महीने एक मकान में रहता है, कुछ महीने दूसरे मकान में, या फिर किसी के पास चंद गाड़ियाँ हैं और उसकी सारी फैमिली के इस्तेमाल में, तो ज़ाहिर है ये हाजात की चीज़ें हैं, तो इन पे ज़कात लाजिम नहीं होगी। तो अगर हाजात से ज़्यादा और फिर ऐसी कोई शय कि जो इस्तेमाल ही नहीं होती और ना उसको इस्तेमाल की गर्ज से रखा हुआ है, फालतू रखी हुई है, तो अब उन सारी चीज़ों को जमा करेंगे। फिर सेविंग में इतना पैसा है और फिर उस पर साल गुजर चुका है, और या फिर माल तिजारत है, कोई पैसा हमने बिज़नेस पे लगाया हुआ है, तो जितना भी उसका माल तिजारत मौजूद है उस पे अगर साल गुजर जाए तो साल गुजरने के बाद फिर इन सारी चीज़ों को जमा किया जाएगा। सोना चांदी, माल तिजारत और हाजात असलिया से ज़ायद जितनी भी चीज़ें हैं उनको जमा करके अगर वो चांदी के निसाब के बराबर, तकरीबन इस साल जो ज़कात की शरह रखी गई है और ज़कात की जो रकम वो तकरीबन 1,03,000 के करीब तो, और 52.5 तोले चांदी की कीमत मार्केट वैल्यू के हिसाब से मालूम कर ली जाए। अगर वो इतनी रकम बनती है और साल गुजर चुका है और उस पर कर्ज़ भी नहीं है, ये भी एक बुनियादी चीज़ है कि उससे कर्ज़ निकाल लिया जाएगा। कर्ज़ के बाद अगर इतनी रकम बचती है तो फिर उस पर ज़कात लाजिम होगी, वरना आमदनी जितनी भी हो, माहाना किसी की इनकम अगर लाखों में है, आती है, ख़र्च हो जाती है अहलो अयाल पे, या फिर उस पर कर्ज़ बहुत ज़्यादा है कि वो कर्ज़ निकालेगा अगर तो वो इतना निसाब के बराबर नहीं पहुँचेगा, तो इस सूरत में ज़कात लाजिम नहीं अच्छा, होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने इसमें पहलू जो मेंशन किया है उधार के हवाले से। मैं जानना चाहूँगी कि आजकल के ज़माने में लीज़, मॉर्गेजेस बड़ी आम सी बात है, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, तो वो तो अगर आपने 5 साल या 10 साल के ऊपर इस तरह का कोई लीजिंग फैसिलिटी को अवेल किया है, तो आप तो हैं मकरूज़, टेक्निकली आप मकरूज़ हैं, तो फिर ज़कात के हवाले से क्या शर्त बनेगी? ज़कात की कर्ज़ की 2 किस्में होते हैं, कर्ज़ मियादी और गैर मियादी। गैर मियादी है कि मुझ पे अगर 5 लाख रुपए का कर्ज़ और मैंने जैसे तैसे करके जैसे भी हालात हो तो मैंने फ़ौरन अदा करना है, तो ये 5 लाख पूरा निकाल लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ज़कात के बराबर, निसाब के बराबर माल बचता है तो उस पर लाजिम होगी, वरना ज़कात लाजिम नहीं होगी। एक वो कर्ज़ होता है जो मियादी होता है, यानी उसकी मियाद फिक्स है कि फ़लाँ महीने में इतने देना है, फ़लाँ महीने में इतने देना है, तो अब वो कुल माल नहीं निकाला जाएगा, कुल कर्ज़ नहीं निकालेंगे, बल्कि वो जो जिस महीने में हमारा साल पूरा हो रहा है उस महीने की किस्त मिना करके फिर देखेंगे कि ज़कात के बराबर निसाब की मालियत में इतनी रकम बचती है तो ज़कात लाजिम होगी, वरना ज़कात लाजिम नहीं होगी। बिल्कुल सही है। ज़ुहैर भाई, इसमें आप कुछ एडिशन करना चाहेंगे, कुछ चीज़ पे कहीं कोई तफरीक है, कोई डिफरेंस है तो प्लीज़ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो कोई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 10 चीज़ें हैं जिन पे ज़कात है। अलबत्ता एक चीज़ ये है कि जो ख़वातीन ज़ेवरात पहनती हैं वहाँ उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात सोना की या सिक्के की सूरत हो या बिस्किट डले जो आते हैं उनकी सूरत हो जो आपने रखा हुआ है, उस पर है। दूसरे ये कि जैसे हम माल तिजारत में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम रखते हैं कि साल भर बाद हम इसको मखसूस टाइम में, मखसूस पीरियड में बेचेंगे ताकि मुनाफा ज़्यादा मिल सके, तो उस पर ख़ास तौर से ज़कात है। इससे ज़्यादा जो चीज़ मैं बताऊँ कि ज़कात की अहमियत को समझिएगा कि ज़कात की अहमियत क्या है। पूरी इंसानी ज़िंदगी की असास जो है वो 2 बुनियादों पर है, 2 चीज़ों पर है, सिर्फ 2 चीज़ों पर। एक अल्लाह से ताल्लुक़, एक बंदे से ताल्लुक़।
صحیح. بس اگر مختصر ترین یعنی بیان کیا جائے تو دو ہی چیزیں، ایک اللہ سے تعلق، ایک بندے سے. اللہ سے تعلق کا جو کمال ہے، جو معیار ہے، جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، وہ ہے نماز. اس نماز سے متصل کیا ہے پروردگار عالم نے زکوٰۃ کو. پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں نماز کا ذکر آیا ہے، اقیموا الصلاۃ، وہاں ساتھ میں آیا آتوا الزکوٰۃ. تو جتنی اللہ سے تعلق کے لیے نماز کی اہمیت ہے، اتنی بندے سے تعلق کے لیے زکوٰۃ کی اہمیت. سبحان اللہ. یہ ذہن میں رہے. اور یہ قرآن میں اس میں آیتیں بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں کہ جی یہ مت سمجھیں کہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. یہ ہم پہلے بھی ایک موضوع پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ مال دینے سے کم نہیں ہوتا، مال دینے سے بڑھتا ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ مال دینے سے آپ یہ سوچیں کہ آپ کا پیسہ تو جا رہا ہے، لیکن نہ جانے کتنی بلائیں ہیں آپ کی جو اس پیسہ جانے کی وجہ سے وہ آپ کی چل رہی ہیں. زہر بھائی لیکن اس کی کیلکولیشن میں، کیونکہ پہلے دیکھیں طریقہ کار بڑا مختلف تھا. آپ نے جیسے کہا کہ اگر مال تجارت ہے وہ بھی سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن اب جب کہ آئی ٹی کا دور ہے، آپ کی پروڈکٹس بھی آن لائن ہیں، آپ کی بکری بھی آن لائن ہے، اندازہ لگانا اور یہاں تک کہ آپ کا سرمایہ جو بھی آپ نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، اگر آپ کرپٹو میں انویسٹ کر رہے ہیں یا آپ سٹاکس میں آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ کے پاس ہاتھ میں کتنا سرمایہ ہے، آپ کی نیٹ ورتھ کیا ہے، اور پھر اس پہ لاگو ہوتا ہوا زکوٰۃ کتنی ہے، یہ کیلکولیٹ کرنے میں لوگ پریشان ہیں. نہیں، یہ جو ہمارے حساب سے جو روٹیشن میں آپ کا بزنس ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. روٹیشن میں جو ہے آ رہا ہے، آپ نے آج 10 چیزیں لیں، 4 بک گئیں، 6 پڑی ہوئی ہیں ابھی، پھر آپ نے 2 لیں، پھر 4 بک گئیں، اس پہ روٹیشن کے مال پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ سال بھر ایگزسٹ نہیں کرتی. بالکل. یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے. تو اگر اس کو ہم آسان بنا لیں کہ اگر کوئی فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے اور جو بھی آپ کی سال بھر کی کیلکولیشن ہے، مثال کے طور پہ ابھی رمضان شروع ہوا ہے، 2 ماہ قبل آپ کے پاس بہت سارا سٹاک آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کے پاس سٹاک ایٹ ہینڈ ہے اس کی مالیت ایک دم اوپر گئی ہے، لیکن وہ دراصل آپ کے پاس صرف 2 مہینے سے رکھا ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ نہیں، 2 مہینے کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ 2 مہینے کے یعنی آپ کو کم از کم اس کا کم از آپ کم کے ایک پاس سال اس کا، سال آپ سال کے میں پاس آپ کے ہونا ہمارے چاہیے. یہاں تھوڑا فرق ہے جی. کیونکہ وہ 2 مہینے پہلے جو پروفٹ ہوا ہے نا، تو وہ پہلے والے مال سے ہی ہوا ہے نا، صحیح. تو اس لیے وہ اسی مال کا یہ حاصل ہے. تو اب سال گزرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کل مال ہمارے پاس کتنا ہے. ظاہر ہے 1 مہینہ بلکہ 15 دن 10 دن پہلے بھی کوئی پروفٹ آ رہا ہے تو وہ پہلے والے مال کے ذریعے ہی حاصل ہونے والی آمدنی ہے. ان ادر ورڈز آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ حنفی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے اگر کیلکولیشن پہلی یکم رمضان کو کرنی ہے تو جو کچھ مال آپ کے پاس ان ہینڈ ہے اس کے اوپر آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں گے. جی، احناف کے ہاں، شوافع، حنابلہ اور مالکیہ چاروں جو فقہا ہیں جی. تو ان کے نزدیک یہی ہے کہ سال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مال تجارت جتنا بھی موجود ہے ہمارے پاس، چاہے وہ اس میں پروفٹ ہونے والا وہ 10 دن پہلے ہی پروفٹ کیوں نہ ہوا ہو، لیکن وہ اگر سال گزرنے پہ اتنی مالیت کی رقم ہمارے پاس موجود ہے تو زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح اس کے برعکس اگر 10 دن پہلے ہی مال ضائع ہو گیا، خدا نہ خواستہ کسی کا ٹوٹل مال ہلاک ہو گیا، تو اب چونکہ وہ سال پورا نہیں ہوا تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ اگر آپ کو کسی وراثت میں دور پرے کے رشتہ دار کی وجہ سے یا کوئی گفٹ کے طور پہ کوئی مال آپ کو دیتا ہے، چاہے وہ زیور ہے، چاہے وہ کوئی ملکیت ہے، ہو سکتا ہے کوئی مکان ہے، کوئی ایسٹ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ایک لمحے کے لیے انسان سوچے کہ یہ اگر کوئی ہیئر لوم، کوئی خاندانی چیز ہے، خاندانی ہار ملا ہے، تو اتنے سالوں سے کیا اس پہ زکوٰۃ دی گئی ہے، نہیں دی گئی ہے، وہ مسئلہ کس کا مسئلہ ہوگا پھر؟ ہاں، اگر وہ اس صورت میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو زیورات خواتین پہنتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر وہ اس صورت میں ہے، سکوں کی صورت میں سونا ہے، مال ہے جو رکھا ہوا ہے، دیا جاتا ہے، تو اس کے بھی وہی قانون لاگو ہوگا جو آپ کی اپنی ذاتی ملکیت کے اس پہ قانون لاگو ہوگا. صحیح صحیح. اور اسی طرح اگر گھر اور باقی ایسٹس کی بات کی جائے، آپ کیا کہیں گے گردیزی بھائی؟ جی، اس میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابیہ کو باقاعدہ ہار کی طرف تاکید فرمائی کہ اس کی زکوٰۃ تم ادا کی. اگر وہ بڑا بھاری ہار تھا تو اب جس کی طرف سے اگر تحفہ ملا ہے تو ظاہر ہے وہ تحفہ جب اس کی ملکیت میں آیا اس کے بعد سے وہ سال میں اگر وہ شمار ہوتا ہے تو اس کو شامل کیا جائے گا. پھر اسی طرح پراپرٹی میں اگر مثال کے طور پہ والد صاحب کا انتقال ہوا، اب والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی ملکیت سے وہ مکان خارج ہو چکا ہے، صحیح. وہ مشترکہ ملکیت آ گئی ہے، تو اب اس کے لیے یہی یعنی زکوٰۃ کے معاملات کو آسان بنانے کے لیے تاکید یہی کی جاتی ہے کہ وراثت کو جلد از جلد بانٹا جائے تاکہ مال سے متعلق جو ذمہ داری شرعی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے میں اور اس سے یعنی اس میں کوتاہی کا معاملہ نہ ہو. تو اگر والد صاحب کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی پراپرٹی یا کوئی بھی ایسی چیز آ رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں جس کا جتنا شیئر ہے اس کا وہ اتنا مالک ہے.
اور اپنی ملکیت کے حساب سے وہ ساری چیزیں جہاں شامل کرے گا تو اس مکان کا حصہ بھی شامل کرے گا یا وہ زیورات بھی شامل کر گئے، پھر مجموعی جو بھی تعداد بنتی ہے، مالیت بنتی ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اچھا، مکان اگر آپ کے استعمال میں نہیں ہے، اگر آپ کی پراپرٹیز ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کی جائے گی؟ مثال کے طور پہ آپ نے 5 سال قبل گھر جب خریدا تو آپ نے 1 کروڑ روپے کا خریدا، آج اس کی ملکیت 3 کروڑ پہ پہنچ گئی، تو پھر زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے ہوگی؟ مکان اگر رہنے کے لیے ہے، ہاں، اپنے لیے یا بچوں کے لیے، مثال کے طور پہ اگر کسی نے بچے چھوٹے ہیں لیکن مستقبل کے لیے ان کے لیے لے لیا کہ بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ مکان، تو یہ ضروریات کے لیے ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ investment بیچنے point کے of لیے، view ہاں وہ سے- بیچنے کے لیے تو کرنٹ ویلیو اس کی دیکھی جائے گی اور اس کے مطابق پھر اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ صحیح۔ اس کی خرید کا اور جب اس یعنی جتنی بھی اقساط بری ہیں اس کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب زہیر بھائی اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کسی کے پاس بظاہر تو آپ کے پاس ایسٹس ہیں لیکن لیکوڈیٹی نہیں ہے، تب پھر کیا کیا جائے؟ کیونکہ مکان بھی ہے، یعنی ہو سکتا ہے گولڈ آپ نے رکھا ہوا ہے، لیکن اب جو زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہوئی ہے اتنی رقم آپ کے پاس موجود نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے؟ مثلاً اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر ہم اس کو طے کرتے ہیں کہ 10 تولے سونا ہے اور وہ زکوٰۃ کے اس میں آ جاتا ہے، زمرے میں آ جاتا ہے، اور پیسے اس کے پاس نہیں ہے، 1000 روپے اس کے بنتے ہیں، تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی، یا تو وہ اس میں سے سونا نکال کے جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے، یا وہ کسی سے ادھار لے کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر اچھا جس مال پر ایک دفعہ زکوٰۃ ادا ہو جائے اس پہ دوبارہ زکوٰۃ نہیں ہے پھر۔ اچھا، صحیح، ہر سال نہیں ہے اس کے؟ ہر سال نہیں ہے زکوٰۃ، ایک دفعہ آپ نے نکال دی اس کی زکوٰۃ، اب آپ اس کی زکوٰۃ۔ قدیر بھائی یہ آپ کا بھی موقف ہاں کیا ہے؟ نہیں، ہمارا اس میں اختلاف ہے، اختلاف ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یعنی ہر سال کے اختتام پہ دیکھا جائے گا۔ اب ظاہر ہے یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ اگر اس سال کی زکوٰۃ ہم نے رمضان میں ادا کی، اب اس پورے 10 تولہ سونا ہے تو اس کو الگ کر کے رکھیں، اگلے سال تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ، تو اس لیے سال گزرنے کا اعتبار ہے، سال کے اختتام کا اعتبار ہے کہ سال کے اختتام پر جتنا بھی ہمارے پاس مال موجود ہے، چاہے وہ پچھلے سال کا ہے، 10 سالوں کا ہے، یا جتنے بھی اس پہ زمانہ گزر چکا ہے، وہ اگر سال کا اختتام ہو گیا اور ہمارے پاس مال موجود ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اور پھر دوسرا علامہ صاحب نے جو فرمایا نا، اس میں ہم صرف یہ پہلو پیش نظر رکھیں نا کہ جو ایک یہ عذر تراشا جاتا ہے کہ سونا ہے، مکان ہے، ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ فاقے کی نوبت آ جائے تو کیا کریں گے؟ اس کو بیچنا تو پڑے گا نا، تو ضرورت کے وقت اس کو بیچنے کی اگر نوبت آئے تو بیچیں گے، تو پھر اس میں جو اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حکم ہے اس کی ادائیگی کے لیے اتنی کوتاہی کا معاملہ نہیں بالکل کیا۔ صحیح۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کا سوال بھی سن لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کبیر علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی کبیر، کیا کہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو بیوی کے زیورات پہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہم زکوٰۃ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ دے سکیں، لیکن ہماری بیوی کے پاس جو سونا یا گولڈ ہے وہ اس کی حامل ہوتی ہیں کہ ہاں وہ زکوٰۃ دیں، لیکن وہ کماتی نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کون دے گا؟ بیوی ہی دے گی یا ان کا شوہر دے گا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جو بینک والے زکوٰۃ کے پیسے کاٹ لیتے ہیں تو کیا وہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ جا رہی ہے؟ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہم بینک کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ کبیر دونوں سوالوں کے لیے۔ اچھا، جو آپ جولری ریلیٹڈ آپ کا سوال ہے، جو سونا چاندی کے زیورات کا، اس کے اوپر تو کافی گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس پہ مزید اس کو ایلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ گردیسی بھائی مجھے بتائیے کہ خواتین اگر شادی کے وقت اپنے میکے سے جو زیور لے کے آتی ہیں، اگر میں اس سے شروعات کروں، اس کی زکوٰۃ کس پہ لاگو ہوتی ہے؟ جس طرح نماز ہر بندے پہ اپنی نماز لازم ہے تو اسی طرح زکوٰۃ بھی اپنی لازم ہے۔ ہاں۔ یہ خواتین بعض مرتبہ یہ اس میں عذر ایک پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو پیسے دیگر معاملات کے لیے آ جاتے ہیں تو اس میں بھی آ جائیں گے۔ اچھا، اگر ان کے پاس زیور بھی نہ ہو، یعنی جب شادی ہو کے گئی ہیں اور سارا ساس نے لے لیا ہے لیکن کہا جا رہا ہے زکوٰۃ تم نے دینی ہے، تب کیا کیا جائے؟ بری کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بری میں ہمارے ہاں عرف کا رواج اعتبار کیا جائے گا۔ اگر عرف صرف سونا دے کے واپس لے لیا جاتا ہے، ملکیت میں نہیں دیا جاتا، تو ظاہر ہے وہ اس کی مالکہ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مالکہ ہے اور ساس نے ایک سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا اپنے پاس کہ وہ اس سے ضائع نہ ہو جائے، تو ظاہر ہے مالکہ تو وہی ہے، اس پہ ہی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب وہ اس کی طرف سے اگر شوہر ادا کرنا چاہے تو ادا ہو جائے گی، لیکن شوہر پر لازم نہیں ہے۔
اگر شوہر ادا کرنا چاہے گا تو ادا ہو جائے گا. لیکن سنوائی اس میں اکثر خواتین جو شکوہ کرتی ہیں کہ نہ ہاتھ میں زیور ہے اور نہ شوہر اس بات پہ آمادہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے اور وہ خاتون خانہ ہے, کوئی اس کی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. یعنی ایک تو ہم طریقہ آپ نے جیسے خود بتایا کہ زکوٰۃ کیونکہ مست ہے تو آپ اسی میں سے یا تو کوئی چیز بیچ کر دیجئے, اب یا تو وہ ادھار لیتی رہے, ادھار لے کے مقروض ہو جائے, اس کے لیے بھی سب کو اس نے آمادہ کرنا ہے کیونکہ اس کے پاس تو رقم ہے نہیں, وہاں پہ جا کے خواتین کے لیے مشکل آتی ہے. زہیر بھائی اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا ہمارے یہاں تو چونکہ خواتین کے زیورات جو وہ استعمال کرتی ہیں وہ پہنتی ہیں اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے, تو یہ سوال ہمارے یہاں نہیں بنتا کہ خاتون کہاں سے دیں. ہاں اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو زکوٰۃ میں آتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ملکیت ان کی بنتی ہے, لیکن چونکہ وہ زیر دست شوہر کے ہیں تو شوہر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یا تو اسی میں سے نکال کے دے سکتا ہے تو دے, اور یا پھر وہ خود. بالکل صحیح. اکثر لوگ جو اپنے خفیہ اکاؤنٹس رکھتے ہیں یا ان کے جو مختلف آمدن ہے ٹیکس بچانے کے لیے یا مختلف اور سچویشنز کی وجہ سے اپنی والدہ کے نام پہ, اپنی اہلیہ کے نام پہ یا اپنے بچوں کے نام پہ اکاؤنٹس بنا کے رکھے ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ کس پہ بنتی ہے؟ وہ شخص جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے یا جو کمانے والا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے, آئیے علماء سے اس پہ رائے لیتے ہیں. جی گردیزی بھائی. اچھا, اس میں ملکیت کسی بھی شے کی کسی کی اس وقت ثابت ہوگی جب ملکیت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قبضہ بھی اختیار بھی ہو, اس کا تصرف بھی ہو. ویسے جس طرح ہمارے ہاں ایک پلاٹ بیٹے کے نام کر دیتے ہیں, ایک بیٹی کے نام کر دیتے ہیں, تو یہ اس صورت میں ملکیت ثابت ہوگی جب کلیتاً اس کو مالک بنا دیا, وہ سیاہ سفید کا مالک ہے, وہ جو چاہے کرے, بیچے, اپنے پاس رکھے. اگر وہ اس طور پہ اس کو مالک بنایا کسی بھی چیز کا تو اب ظاہر ہے وہ اس کا مالک ہے, اور وہ اگر نصاب کے برابر ہے اور زکوٰۃ کی شرائط پہ پوری اترتی ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی. بالکل صحیح. اچھا, جو لک آفٹر کر رہے ہیں کسی کے نابالغ ہونے کی سچویشن میں, اگر کوئی شخص یتیم ہے, اس کے والد کی بہت ساری پراپرٹی تھی, وصیت میں کہا گیا کہ یو لک آفٹر اٹ, اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے حوالے کر دیں, تو جب بچے بڑے ہوں تب زکوٰۃ واجب ہوگی یا ہر سال اس طرح کی پراپرٹیز کی اور کاروبار کی زکوٰۃ کون دے گا؟ نہیں, بچے اگر اس کے مالک ہیں تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے بلوغ شرط ہے, بالغ ہونا شرط ہے, اور نابالغ کے پاس جتنی بھی پراپرٹی اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. جب بالغ ہوئیں تو پھر اس کے بعد اگر وہ پراپرٹی بیچنے کی نیت سے ہے, جتنی بھی اگر وہ چیزیں ہیں, تو پھر ظاہر ہے اس پہ جتنے سال گزریں گے زکوٰۃ لازم ہوگی. ورنہ اگر پراپرٹی بچوں نے اپنے ہی لیے رکھی ہے کہ بھائی ہم نہیں بیچیں گے اس کو اور خود استعمال کریں گے, اپنی ضرورت کے لیے رکھیں گے, تو چاہے جتنی بھی زیادہ ہو اور جتنے بھی سال گزریں اس پہ کوئی زکوٰۃ لازم نہیں. بالکل صحیح. زہیر بھائی, جو بیوہ خواتین ہیں کیا ان پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر وہ زکوٰۃ کے اس پہ پورا اترتی ہیں تو ان میں بھی زکوٰۃ ہے, یعنی جو بھی ان کے پاس جو بھی ان ملکیت کے ہے, وہاں مال ہے کیونکہ وہاں پہ خوف زیادہ ہوتا ہے. جو آپ نے بات کی تھی کہ مال میں سے جب کمی آ رہی ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہی جمع پونجی ہے, اسی میں گزارا کرنا ہے, بچوں کے لیے رکھنا ہے, تو اکثر ان کے ذہن میں شاید آتا ہے کہ ہم پہ واجب نہیں ہے. نہیں, تو وہ جو مصارف مطلب جو چیزیں ہیں زکوٰۃ کی, جو اس کا حد ہے, وہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا رکھی ہے اور سال بھر رکھی ہے تو وہ تو خرچ تو آپ اس میں سے نہیں کر رہی. بالکل صحیح. لیکن جیسے اب آج کل ہمارے یہاں یہ ہے, اور اس کے اب جائز و ناجائز پہ بڑی بحث بھی چل رہی ہے کہ بینک میں پیسہ رکھایا جاتا ہے اور اس سے پیسے لیے جاتے ہیں اور اسی سے گھر کا خرچہ چل رہا ہے. بالکل. تو وہ جو خرچہ ہے چل رہا ہے, وہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے, وہ اماؤنٹ آپ کی اماؤنٹ میں نہیں بلکہ وہ آپ کے کاروبار میں شمار ہوتی ہے, اور وہ چونکہ آپ کا کاروبار ہے تو اس کے اوپر آپ کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر آپ جو اس سے منافع کما رہے ہیں وہ منافع اگر آپ کے پاس 7 سال بھر رہے گا تو اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ. بالکل صحیح. یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. اس کے اندر آپ کے پاس اسلامی شریعہ اور اس کے طرز کے بھی اکاؤنٹس موجود ہیں جو کہ فقہ کی اور تمام جو ذمہ داریاں ہیں, جو اس کی ڈیٹیلز ہیں, اس کے بعد نظر ثانی کر کے بنائی جاتی ہے. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ ہم آف لائن ڈسکشن کر رہے تھے, یہ سوال کر کے میں کچن کی طرف بھی بڑھوں گی. زہیر بھائی, آپ نے کہا کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے, لیکن وہ مال جو آلریڈی رزق حلال ہے. آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہمارے ہاں کیونکہ اس وقت صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو گئی ہے اور لوگ کثرت کے لیے ہر طرح کے طریقے سے مال کما رہے ہیں, اور سوچتے پھر یہ ہیں کہ چلو غلط مین سے کمایا ہی صحیح, لیکن اگر اس پہ زکوٰۃ دے دی تو یہ پاک ہو گیا. یہ تصور صحیح ہے یا سورہ غلط؟ توبہ کی آیت ہے, خذ من اموالہم صدقۃ, کہ ان کے مال سے جو ہے وہ صدقہ لے لو تاکہ مال پاک ہو جائے. لیکن یہ پاک ہو جائے گا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے حرام کمایا ہو
اور اس میں سے آپ زکوٰۃ نکال دیں اور صدقہ نکال دیں تو آپ کا جو ہے وہ مال پاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کا مال جو ہے جو آپ نے حرام سے کمایا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہوا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول ہی متقین سے کرتا ہے۔ تو جب آپ نے حرام سے کمایا تو آپ کتنی زکوٰۃ دے دیں، کتنا صدقہ دے دیں، وہ قبول بھی نہیں ہوگا اور وہ مال پاک بھی نہیں ہوگا۔ بالکل یہاں جو پاکیزگی سے مراد ہے ظاہر ہے کہ 10,000 مسائل آپ جو آمدنی کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کے 10,000 دنیا کے مسائل آتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے، یہ وہاں سے ان چیزوں سے پاک کر کے اور اس کی طہارت کو بالکل۔ اچھا 2-3 چھوٹے چھوٹے اور سوالات ہیں۔ اس وقت لوگ زکوٰۃ کی جو رقم ان کی جمع ہوتی ہے اس سے مہینے بھر کے راشن کے پیکٹس بنوا رہے ہیں۔ ایک تو سوال یہ تھا کہ کیا اس انداز میں زکوٰۃ دینا صحیح ہے؟ دوسرا یہ کہ راشن کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے، جو تنخواہ دار بھی ہے، جو ہو سکتا ہے آپ کا اپنا ملازم ہو، جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو وہ بھی کہے گا کہ جی مجھے راشن دے دیجئے۔ تو زکوٰۃ لینے والوں کے لیے کیا شرائط و کنڈیشنز ہے؟ کس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جس کو دی جا سکتی ہے اور آپ کی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے؟ اچھا، زکوٰۃ ضروری نہیں ہے کہ کرنسی کی صورت میں دیں، کسی بھی شکل میں دی جا سکتی ہے، راشن دے سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ جس چیز کا زیادہ ضرورت مند ہے وہ دے دیں۔ اب ایک شخص کو اگر سارے ہی کپڑے دے رہے ہیں اور اس کے گھر میں پورا ایک وہ کارخانہ کھل گیا ہے تو یہ اس کے لیے اب ظاہر مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ جس چیز کی ضرورت ہے، ظاہر راشن تو ہر ایک کو ضرورت پڑتا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر دی جائے گی اور اتنی مالیت کا راشن دے دیں جتنی ہم پہ زکوٰۃ لازم ہوگی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو لینے والے ہیں زکوٰۃ جن کے اوپر، ان کی شرائط کیا ہے؟ یہ قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا گیا کہ فقراء ہیں اور مساکین ہیں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن وہ اتنا نہ ہو کہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر پہنچتا ہو۔ پھر اسی طرح مقروض ہے، اگر وہ قرض میں ڈوبا ہوا اور اس کے پاس اتنے حالات نہیں ہیں ایسے کہ وہ قرض ادا کر سکے اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یتیم ہے، مسافر ہے، مسافر حالت سفر میں اگر اس کا مال ڈوب جاتا ہے اور مال منگوانے کے اس کے پاس کوئی ذریعہ طریقہ نہیں ہے تو اس کو بقدر ضرورت مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی تاوان بھرنا چاہتا ہے، اغوا برائے تاوان ہے، یا قید سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں تو اس کو اس مد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی آسان یہ سمجھ لے کہ کسی کے پاس اگر نصاب کے برابر کوئی ایسی شے حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے کرنسی کی صورت میں، یا کوئی بھی سونا چاندی ورا، اور اضافی کوئی ایسی شے نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ زہیر بھائی ایک اور سوال زکوٰۃ سے ریلیٹڈ، مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی انسان سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے، اور جو ہم نے یہاں پہ ایک شرائط اس کے لیے رکھی کہ وہ اس پہ اس کو زکوٰۃ دینا بنتی بھی ہے، لیکن کیا اس کو بتا کر دیا جائے کہ یہ جو مال اس کو دیا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ ہے؟ کیا یہ شرط بھی ہے یا خاموشی کے ساتھ صرف اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ نے نیت کر لی ہے وہ کافی ہے؟ اچھا، یہاں ایک بات، اس سے پہلے ایک اور بھی بات میں واضح کر دوں۔ جی، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچے۔ ہمارے ہاں ایک سسٹم اب ہے ہی ایسا کہ آسانی کے لیے جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط سب کچھ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ کسی کو ادارے کو ہم نے دے دیا اور وہ ادارے سے مستحق آدمی تک اگر آپ کی زکوٰۃ نہیں پہنچ رہی تو وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے مستحق تک پہنچائیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کے پڑوسی ہیں جن کا حق پہلے بنتا ہے، جن کو آپ جانتے ہیں، جو سابلنگ ہیں، اور وہ سفید پوش ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے اور نہیں مانگ سکتے۔ تو اب جو دوسرا آپ نے سوال کیا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ بتا کے دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ نے اپنے اس میں نیت کی کہ یہ میں نے اپنی زکوٰۃ نکالی ہے اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ اس کو کہ صاحب یہ میری طرف سے آپ کے لیے یہ کردیزی بھائی آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں؟ دل آزاری اگر ہوتی ہو کہنے سے؟ بلکہ بعض صورتوں میں تو ہم خوب اس کا اہتمام کریں کہ نہ بتائیں، جس طرح اگر قریبی رشتہ داروں کو دی جاتی ہے، اب وہ زکوٰۃ کے نام پہ دی جائے گی تو احساس کمتری وہ پوری زندگی ان کا ایک وہ رہے گا، ہمارے سامنے وہ نگاہیں اٹھا نہیں سکیں گے کہ مجھے انہوں نے زکوٰۃ دی تھی اور زکوٰۃ کی مد میں، حالانکہ کوئی شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ اخلاقی طور پہ کوئی اس میں حرج ہے، لیکن ایک چونکہ احساس کمتری میں وہ آ جاتا ہے تو اس لیے نہ بتائیں، تحفے کے طور پہ دے دیں یا کسی اور نام سے، یا بچوں کی عیدی کے لیے دے دیں، یعنی زبانی کوئی بھی اس کو ٹائٹل دے دے، دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، ادا ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا ایک اور چھوٹا سا سوال کہ زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے؟ جی، اس پہ لازمی ہے، صدقات واجبہ جتنے بھی ہیں تو اس کے لیے مسلمان ہی ہونا لازمی ہے،
صدقات نافلہ ہیں اس میں غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. صدقات نافلہ جیسے جان کا صدقہ دے دیا, یا جیسے ہم کبوتروں کو کھانا کھلا دیتے وہ چارہ دے دیتے ہیں, یا اس طرح کی چیزیں ہیں. صدقات واجبہ زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر ہے, نظر منت کے کفارے ہیں, روزے کے کفارے وغیرہ, تو یہ مسلمان ہی کو دینا لازمی ہے. بالکل صحیح.